लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ फजीलतुद्दक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है मोहम्मद अली। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व शेख रहमतुल्लाह। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मेरा आज का सवाल है पहला कि माँ बाप के सगे फुफिया और खालाएं क्या औलाद के लिए महरम होती है? माँ बाप की सगे फुफिया और खालाएं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपके वालिदैन की फूफी और खाला ये आपके लिए हराम है। खाला देखिए, खाला माँ के दर्जे में होती है तो गोया कि आपके वालिदा की खाला आपके माँ के उनके माँ के दर्जे में है। तो जिस तरह से उनकी माँ आपके लिए हराम है उसी तरह से वो भी हराम है। इसी तरह से फूफी भी महरम है, तो बाप की फूफी भी आपके लिए हराम है, महरम है भी। जी मतलब नामहरम है। मतलब हराम है, दोनों के दरमियान रिश्ता नहीं हो सकता, दोनों के दरमियान पर्दा नहीं है। जी जी शेख ठीक है। दूसरा जी शेख बोलिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी भी बहके हुए इंसान को डायरेक्ट जहन्नमी बोल सकते हैं? देखिए, किसी भी इंसान को, चाहे वो बहका हुआ हो या बहका हुआ ना हो, किसी भी खास इंसान को जहन्नमी नहीं बोल सकते। तायीन के साथ आप ये बोल सकते हो कि जो इंसान फला अमल करेगा वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर अल्लाह ताला ने बताया इस बारे में कि फला अमल किसी ने किया तो जहन्नम में जाएगा, फला अमल किया तो इसकी सज़ा जहन्नम है। तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो कोई आम जनरल वस्फ बयान करना ये अलग बात है, किसी मुअय्यन शख्स के बारे में जन्नत या जहन्नम का हुक्म लगाना ये अलग बात है। किसी खास शख्स के बारे में जन्नत या जहन्नम का फैसला सुनाना उसी वक्त जायज़ है जब उसके लिए खास दलील मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पर अबू तालिब के बारे में हदीस मौजूद है कि वो जहन्नम में होंगे और जो है उनकी सज़ा ऐसी ऐसी होगी। अब वहाँ पर ख़ास शख्स के बारे में बता दिया गया कि वो जहन्नम में होंगे, तो आप उनके बारे में कह सकते हैं कि वो जहन्नम में होंगे। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जिसके बारे में खुसूसियत के साथ दलील नहीं आई है, उसके साथ उस पर आप जहन्नम का हुक्म नहीं लगा सकते। यही मामला किसी के ऊपर जन्नत का हुक्म लगाने का है। अगर खास दलील आ गई है कि फला शख्स जन्नत में है तो उसके बारे में आप कह सकते हैं। जैसे अशरे मुबशरा हैं या बाज़ दीगर सहाबे कराम हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, तो वहाँ पर आप नाम लेकर कह सकते हैं कि फला इंसान जन्नती है। लेकिन जिन लोगों के बारे में खुसूसियत के साथ दलील वारिद नहीं हुई है, वहाँ पर तायीन के साथ जन्नत या जहन्नम का हुक्म लगाना ये सही नहीं है। और शेख क्योंकि हमारे यहाँ के जो एक आलिम साहब है उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डायरेक्ट जहन्नमी बोल दिया। इसमें नहीं, आपको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। जो मैंने बताया वो काफ़ी है। मैंने तमाम लोगों के बारे में बताया, उसमें चाहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हों या फला हों, कोई भी हो, किसी ख़ास शख्स के बारे में आप ये कहें कि फला शख्स जहन्नमी है, ये जायज़ नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात का यही मौक़िफ़ है। आप अमल के बारे में बोल सकते हैं, जिसने फला अमल किया वो जहन्नमी है क्योंकि उस पर दलील मौजूद है। तो जनरल हुक्म लगाना अलग बात है और किसी मुअय्यन शख्स पर हुक्म लगाना ये अलग बात है।
جزاکم اللہ شیخ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ بھائی. اگلے گیسٹ ہے احمد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال میرے بھائی کا ہے، تو وہ پوچھنا جی چاہتے ہیں جی کہ وہ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں مینس فیشن جی. کا، جس میں وہ مرد حضرات کے کپڑے شوز وغیرہ سیل کریں گے وہ، اور یہ بزنس ایک آن لائن ہوگا. اس میں ان کا جی سوال یہ ہے کہ جیسے کپڑے کی سائز اور اس کا ڈیزائن وغیرہ بتانے کے لیے اس کے فوٹو شوٹ کراتے ہیں کسی ماڈل کو پہنا کے، تو یہ جائز ہوگا ایسا کرنا؟ دیکھیے اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ کیا کیمرے سے تصویر لینا جائز ہے یا نہیں. یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء کے نزدیک، اور ہم یہ بات جو کر رہے ہیں یہ مردوں کی بات کر رہے ہیں. علماء کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرح کی رائے ہے. بعض علماء کا ماننا یہ ہے کہ جو کیمرے سے تصویر لی جاتی ہے وہ اسی تصویر کے حکم میں ہے جس کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور جس کے بارے میں وعید آئی ہے. اور بعض دیگر علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، کیمرے سے لی گئی تصویر کا حکم وہ نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت حدیث کے اندر آئی ہے، بلکہ اس تصویر سے مراد وہ تصویریں ہیں جو ہاتھ سے پینٹ کی گئی ہوں یا اسٹیچو مجسمہ اسٹیچو کی شکل میں بنائی گئی ہوں، تمثال کی شکل میں، اس سے صرف وہ مراد ہے. تو اس طرح سے اس مسئلے میں دونوں طرح کے اقوال ہیں. جو بات مجھے راجح معلوم ہوتی ہے واللہ عالم بالصواب وہ یہ کہ کیمرے والی تصویریں اس تصویر کے حکم میں نہیں ہیں جن کی ممانعت ان احادیث میں وارد ہوئی ہے جن میں وعید آئی ہے تصویر بنانے والے کے لیے. جی. تو شیخ اگر ہم راجے قول دوسرا قول مانتے ہیں جس میں مطلب اگر ممانعت آئی ہے اسی حدیث میں شامل کرتے ہیں اس کو، تو کیا ایسا تو کر پھر نہیں سکتے ہیں کہ جائز اس کا ہوگا، پھر نہیں جائز ہوگا، پھر نہیں جائز تو اس ہوگا. کا شیخ یہ اس کا سر کاٹ کر جیسے اس کا دھڑ کا صرف ہاں فوٹو ایسا پھر لیا تو جائے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اگر سر کاٹ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الصورۃ الراس، تصویر جو ہے یہ سر ہے. اگر سر نہیں ہے کسی تصویر میں تو اس پر تصویر کا حکم نہیں لگے گا. اس میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے. تو کسی بھی تصویر میں اگر جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر اس پر تصویر کا حکم نہیں لگے گا. جی شیخ، تو ٹھیک ہے. مطلب اس سے پھر جیسے ہاتھ کا بھی فوٹو اگر لیا جائے تو پھر یہ بھی جائز ہوگا انشاءاللہ؟ بالکل جائز ہوگا. خالی ہاتھ کا جی فوٹو لینا جائز ہوگا، یہ کسی کے نزدیک ناجائز نہیں ہے. جی جی، شکراً جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ احمد بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عبدالسلام کو ایڈ کر رہا ہوں. عبدالسلام، آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا کہ مسجد حرام میں جو نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، تو شیخ آپ نے جواب دیا تھا کہ یہ مسجد کے لیے خاص ہے. تو مسجد سے مراد یہ مسجد حرام کے لیے خاص ہے یا مکے میں جو اور بھی مسجدیں ہیں یہ فضیلت اس میں بھی حاصل ہوگی؟ اچھا، کل آپ اس کو پوچھنا بھول کل گئے تھے. جی کوئی جی جی بات نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ حدیث کے الفاظ سنیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے. حدیث ہے کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 1000 دیگر تمام مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، 1000 نمازوں سے افضل ہے. الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے. مسجد حرام میں دیگر احادیث کے اندر ہے کہ مسجد حرام میں 1,00,000 سے افضل ہے، 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. تو اب یہاں پر حدیث کے الفاظ پر آپ غور کیجئے، الا المسجد الحرام، مسجد حرام. اب مکہ کے اندر جو بہت ساری مسجدیں ہیں کیا ان کو مسجد حرام کہا جاتا ہے؟ نہیں، وہ مسجد حرام نہیں ہے. وہ مکہ کی مسجد ہے، وہ مسجد حرام نہیں ہے. مسجد حرام صرف ایک ہے جو کعبہ کے ارد گرد مسجد بنی ہے، وہ مسجد حرام ہے. مکہ کے اندر بنی ہوئی مسجدیں مسجد حرام نہیں ہیں. مسجد حرام کے اندر کعبہ ہے، کعبہ کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، کئی سارے احکام کا اس سے تعلق ہے.
تو مسجد حرام وہ مسجد ہے، نہ کہ مکہ کے اندر بنی ہوئی دیگر تمام مسجدیں۔ جی ہاں جی شیخ، ایک اسی کے تعلق ایک چھوٹا سوال اور تھا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کعبہ کے ارد گرد جو بنی ہے وہ مسجد حرام ہے، تو جی شیخ جو باہر کے ایریے میں جو کافی بڑا ایریا ہے، لوگ نماز وہاں ادا کرتے ہیں، تو کیا یہ باہر کا حصہ مسجد حرام میں شمار کیا جائے گا؟ دو باتیں، پہلی بات یہ کہ وہ جو مسجد حرام ہے اگر اس کی توسیع کر دی جائے، جو کہ ابھی کی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، اس کی جی توسیع کرتے کرتے اگر 2 کلومیٹر لمبی اس کی توسیع کر دی جائے، جی تو جتنا ایریا اس میں داخل کر دیا جائے گا مسجد میں، وہ تمام ایریا مسجد کے حکم میں ہوگا، چاہے جتنی دور تک اس کی توسیع کر دی جائے وہ مسجد کے حکم میں ہوگا، اسی مسجد کے۔ دوسری بات کہ ابھی جتنی مسجد حرام کی جو وسعت ہے، ابھی جب وہ مسجد فل ہو جاتی ہے تو بہت سارے مصلی مسجد سے باہر نماز پڑھتے ہیں، صحن میں پڑھتے ہیں، یا وہاں کی جو سڑکیں ہیں چاروں طرف، وہاں سڑکوں پر بھی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اندر جانے کی جگہ نہیں ہے، آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ جو لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں ان کی صفیں متصل ہوتی ہیں مسجد سے سب بنتے بنتے بسا اوقات 500 میٹر بھی جا سکتی ہے وہ صفیں۔ اگر وہ صفیں متصل ہیں، جہاں تک متصل ہیں، اس ٹائم ان کو وہ تمام فضیلت حاصل ہوگی جو مسجد حرام کے اندر ہیں، جو عمارت کے اندر ہیں، جو فضیلت ان کو حاصل ہوگی وہی فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی جن کی صفیں متصل ہیں، وہ چاہے جتنی دور تک چلی جائیں۔ جی شیخ۔ جی اچھا بہت شیخ، شکریہ جزاک اللہ خیر اسلام بھائی۔ اصل میں 2 سوالات ہو گئے، اس سے متعلق ہو گئے نا آپ کے سوال، اس سے لیکن متعلق؟ ہاں، اب اس سے متعلق ایک اور بات سن لیں، کسی جی کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مسجد حرام کے ارد گرد ہوٹل وغیرہ ہیں بہت سارے، جی اب اگر کوئی آدمی اپنے ہوٹل میں ہی نماز پڑھ لے رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں سے تو مسجد حرام دکھ رہا ہے، اس کے صحن سے متصل ہے میرا ہوٹل، میں اس میں نماز پڑھ لوں، مجھے وہ فضیلت مل جائے گی، امام کی آواز بھی آ رہی ہے، مجھے وہ فضیلت مل جائے گی۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مسجد فل ہو چکی ہے، صحن بھی فل ہو گیا ہے، اب آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے، جہاں پہ آپ کھڑے ہو کر کے اپنے ہوٹل میں یا سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صف متصل ہے مسجد سے، جو صفیں باہر نکلی ہیں ان سے متصل ہے، تب تو آپ اسی مسجد کے حکم میں ہیں۔ لیکن اگر مسجد کا صحن خالی ہے یا مسجد کی عمارت خالی ہے تو پھر آپ کو باہر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اگر آپ اپنے ہوٹل میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ مسجد کا صحن خالی ہے یا مسجد خالی ہے، پھر بھی آپ باہر روڈ پہ نماز پڑھتے ہیں یا اپنے ہوٹل میں نماز پڑھتے ہیں، تو پھر مسجد کا حکم آپ کو نہیں ملے گا، وہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس فضیلت کے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفیں متصل ہوں۔ اس حکم کو آپ دیگر مسجدوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیے، مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھیے، مردوں کے لیے حکم ہے۔ اب اگر آپ مسجد میں گئے اور مسجد پوری فل ہو چکی ہے، جیسے کہ کئی دفعہ جمعہ کے دن ہوتا ہے، پوری مسجد فل ہو گئی ہے، مسجد کا صحن فل ہو گیا ہے، پھر بھی بہت سارے نمازی باہر ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے مسجد میں، ایسی صورت میں وہ نمازی اگر مسجد کے پیچھے صفوں سے متصل ہو کر کے وہ صفیں بناتے جا رہے ہیں، وہ صفیں چاہے جہاں تک چلی جائیں اگر متصل ہیں تو یہ نماز جماعت کی نماز مانی جائے گی، وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو جا رہے ہیں کچھ جگہ چھوڑ کر کے، مسجد کے درمیان یا مسجد میں جو صفیں بنی ہیں ان کے درمیان اور جہاں پہ دوسرے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان کے درمیان اگر فاصلہ ہے تو پھر وہ جماعت کے حکم میں نہیں ہوگا۔ جماعت کا حکم پانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ مسجد کے اندر رہیں، اگر مسجد کے باہر ہیں تو پہلی چیز تو مسجد فل ہونی چاہیے، تب مسجد کے باہر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ وہ صف متصل ہو مسجد سے، ایسا نہ ہو کہ مسجد اور آپ کی صف کے درمیان انقطاع ہو، تبھی اس کو جماعت کہا جائے گا۔ اور یہی حکم مسجد حرام کے بارے میں بھی ہے۔ جی شیخ، یہ جو مینا میں حاجی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ اب بتائیے جو لوگ ہندوستان میں ہوتے ہیں ان کو یہ فضیلت کیسے ملے گی؟
بھائی میرے وہ حج کرنے گیا ہے تو کیا مکہ میں بیٹھا رہے گا؟ وہ مینا جائے گا نا. مینا کی الگ فضیلت ہے, کیا مینا کی فضیلت کو چھوڑ کر کے وہ مسجد حرام میں بیٹھا رہے گا؟ تو اس کا حج کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ مطلب ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ چلو بھائی مسجد حرام کی بڑی فضیلت ہے, تم وہیں بیٹھے رہو, تو پھر اس کا حج کیسے ہوگا؟ ہندوستان سے کس لیے گیا ہے وہ حج کرنے گیا ہے نا, مسجد حرام میں نماز پڑھنے تھوڑی گیا ہے. وہ حج کرنے گیا ہے تو حج کمپلیٹ اسی وقت ہوگا جب مشاعر حج میں جائے گا, تب کمپلیٹ ہوگا, ورنہ حج کیسے ہوگا اس کا؟ یہ بات جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, ایسا میں نے دیکھا ہے, میں نے ایسا دیکھا ہے بعض حجاج جو دینی مسائل میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور جذبات کا استعمال کرتے ہیں. میں نے بعض حجاج کے بارے میں سنا بہت باوثوق ذرائع سے کہ یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو سارے لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور اس دن تقریباً مسجد حرام جو ہے خالی ہوتا ہے, بہت کم لوگ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حج نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں مسجد خالی ہوتی ہے. اب اگر آپ اس دن مسجد حرام میں جائیں تو طواف کرنے میں آپ کو آسانی ہے, کوئی ہے نہیں بھیڑ, کوئی خاص بھیڑ نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا آپ کے لیے بڑا آسان ہے. اب یہ بہت سارے جاہل قسم کے لوگ جو اپنی عقل کا اور جذبات کا استعمال کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ باقی ایام میں تو بہت بھیڑ تھی, ہم نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پائے. ایسا کرتے ہیں کہ آج کا دن تو پورا خالی ہے, 9 تاریخ کا دن سارے لوگ گئے ہوئے ہیں عرفات, ہم چلو مکہ میں رہتے ہیں مسجد حرام میں, اور اس طرح خوب جی بھر کے حجر اسود کو بوسہ دیں گے, ہے نا؟ بھائی آپ کا حج ہی نہیں ہوا, آپ عرفات نہیں گئے, یہاں سے جو 10-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گئے ہیں نا وہ سب بیکار گیا, آپ کا حج نہیں ہوا. تو یہ جو آپ مینا میں جاتے ہیں, مینا کی اپنی فضیلت ہے, اس کے اپنے احکام ہیں, وہاں آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا حج کیسے ہوگا؟ ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت میں کہ ہر عبادت اپنے وقت میں دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے. یہ آپ یاد رکھیں, جب عبادتوں کے درمیان تعارض ہوتا ہے, 2 عبادتیں ایک وقت میں آ جاتی ہیں, تو آپ کیسے فیصلہ کریں کہ ہم کون والی عبادت کریں؟ تو ہر عبادت اپنے وقت میں دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے. مثال کے طور پر جیسے قرآن پڑھنا, یہ بہت عظیم عبادت ہے, افضل الذکر ہے قرآن پڑھنا. لیکن اگر اذان ہو رہی ہے اور کوئی آدمی سوچے کہ قرآن پڑھنا تو بہت عظیم عبادت ہے, چلو ہم اذان کا جواب نہ دے کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اب ہم یہاں پر کہیں گے کہ آپ دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں, جس وقت اذان ہو رہی ہے اس وقت اذان کا جواب دینا یہ زیادہ افضل ہے, قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ افضل نہیں ہے. جبکہ عام اوقات میں تو قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے, لیکن جب اذان ہو رہی ہے, جبکہ اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے, تو اذان کا جواب دینا یہ زیادہ افضل ہے. تو جب مینا کے ایام ہیں, مینا مزدلفہ عرفات کے ایام, تو وہاں پر رہنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے. جی شیخ, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ بھائی, بہت اہم سوال تھا شیخ, اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں, اس غلط فہمی کا. بہت مسائل سے وہاں پہ اگر آپ مکہ میں رہیں گے حج کے ایام میں, خاص طور سے ہندوستانی حجاج, اپنے یہاں جو عقلانیت کا دورہ ہے نا, کہ ہر چیز کو عقل, جی اس کی وجہ سے بہت سارے ہندوستانی حجاج کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. وہ ہر چیز کا فیصلہ اپنی عقل سے کرتے ہیں, ان کو اس سے کچھ مطلب نہیں کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. بہرحال اللہ اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ حج پر جانا چاہ رہے ہیں تو حج پر جانے سے پہلے آپ کے اوپر حج کے احکام کو سیکھنا یہ واجب عینی ہو جاتا ہے. آپ پہلے حج کے احکام سیکھیے, حج کے مسائل, اس کے بعد حج پہ جائیے. بہت شکریہ شیخ. عبد القادر, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل میں آپ کی اسٹریم سن رہا تھا, تو اس میں آپ نے جو ہے جنا کے گواہوں کے تعلق سے بتایا تھا کہ 4 گواہ چاہیے. تو آج کے موجودہ ٹیکنیکل دور میں کیا ویڈیوگرافی جو ہے یہ قابل اعتبار رہے گی؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس سوال کے جواب میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے. وہ یہ کہ کیا
آج کے دور میں فیک ویڈیو ہوتے ہیں یا نہیں؟ فیبریکیشن ممکن ہے کہ نہیں ویڈیوز کا؟ بالکل ممکن ہے. اور خاص طور سے ابھی تو اے آئی آ گیا ہے. اے آئی سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. انٹیلیجنس. آپ کی ایک تصویر مل جائے، صرف چھوٹی سی تصویر کاغذ پہ، اس تصویر کے ذریعے سے آپ سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پورا کوئی بھی ویڈیو بن بنا جائے سکتے ہیں، پورا ویڈیو بن جائے گا. اب آپ بتائیے، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ قابل اعتماد ہے؟ نہیں، وہ قابل ابھی اعتماد ہے. سوشل میڈیا کی نہیں، کسی نے جیسا پرسنل آدمی نے جو میں بنایا، میں دیکھا، میں بنایا. تو اس کی تصدیق کیا ہے میرے کہ آپ بھائی نے سچ بنایا؟ تھوڑا سا کامن سینس استعمال کیجئے. آپ نے بنایا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلی ہے. میں کیسے مان لوں کہ آپ نے بنایا ہے؟ اگر آپ نے بنایا ہے تو آپ سچ بول رہے ہیں، میں کیسے مان لوں؟ اس کے بھی سمجھ تو رہے ہیں آپ وہ بات؟ ہوتے نا جی، اس کے تو وہ کیا نام سے وہ چیک ہوتا ہے نا سر، وہ بھی جتنی بھی چیکنگ کر لیجئے آپ، وہاں پر چانس آف ایرر موجود رہتا ہے. آپ کسی بھی کمپیوٹر انجینئر سے پوچھو گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ایرر کا چانس موجود ہے. اسی لیے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ویڈیوگرافی کو ایویڈنس نہیں مانا، لاسٹ ایویڈنس نہیں مانا جاتا ہے، فائنل ایویڈنس نہیں مانا جاتا ہے. تو ہماری شریعت میں بھی اس کو قرینہ مانا جائے گا، اس کو دلیل نہیں مانا جائے گا. اس کو قرینہ مستانسہ، اس پہ استئناس کیا جائے گا. جیسے مان لیجیے ہم کو کوئی ویڈیو مل گیا تو اب ہم اس کی تحقیق کریں گے آگے. اس ویڈیو کی بنیاد پر فیصلہ صادر نہیں کر سکتے. اور اس زمانے میں تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے. شاید 10-5 سال پہلے تھوڑا مشکل تھا اس کو سمجھنا، لیکن ابھی بہت آسان ہو گیا اس کو سمجھنا. بھائی جو بھی آدمی ویڈیو بنائے گا، یہ جو آ کے دعویٰ کرے گا کہ میں نے دیکھا ہے، تو وہ تو یہی کہے گا کہ میں سچا ہوں. لیکن ہم کیسے مان لیں؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ سچا ہے تو پھر ہمیں دلیل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسی کی بات پہ نہ فیصلہ کر دیں. ہمیں ویڈیو کی کیا ضرورت ہے اگر ہم اس کو اتنا سچا مان رہے ہیں تو؟ جی ٹھیک ہے بھائی عبد القادر صاحب، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. ان کو اس کے تسلی بعد نہیں میں ہوئی شیخ. اچھا پھر سے ایڈ کروں گا شیخ عبد القادر میں. آپ کو تسلی ہوئی جواب سے شیخ کے؟ جی جزاک اللہ. دیکھیے ہماری شریعت میں ایک دو لائن اور سن لیں. جی ہماری شریعت میں قاعدہ ہے حدود کے باب میں. جیسے رجم کرنا یہ حد ہے. زنا کی سزا جو ہوتی ہے رجم یا کوڑا مارنا، یہ اس کو حد کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں. تو ایک قاعدہ ہے کہ الحدود تدرأ بالشبہات. الحدود تدرأ بالشبہات، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر شبہہ پایا جائے گا تو حد قائم نہیں کیا جائے گا. اگر شبہہ پایا گیا تو یعنی ایویڈنس کے اندر شبہہ پایا گیا تو حد قائم نہیں کیا جائے گا. اور یہاں تو شبہہ نہیں، بلکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں فیک ویڈیوز. ہم سوشل میڈیا پہ آئے دن فیک ویڈیوز دیکھتے ہیں. اب یہاں پر شبہہ نہیں ہے تو بہت قوی دلیل ہو گئی کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نقلی. تو لہٰذا اس کے اندر شبہہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر حد قائم نہیں کیا جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ عبد القادر بھائی. تنویر آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر کوئی عورت کھلا لیتی ہے اور وہ عدت گزارتی ہے اور اس سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ عدت گزرنا پورا کمپلیٹ ہونے سے پہلے 8 یا 9 دن پہلے یہ نکاح کر لیتی ہے، تو یہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عدت کے اندر چاہے خلا کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، عدت کے اندر اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. اسے فوراً اس کے شوہر سے الگ کر دیا جائے گا. جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ غلط والا نکاح، اس سے الگ کر دیا جائے گا. اور پھر بعد میں جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اس سے پھر نکاح کر سکتی ہے. لیکن عدت کے اندر کیا گیا نکاح یہ صحیح نہیں ہے. شیخ خلا کا عدت کتنی ہوگی؟ خلا کی عدت 1 ماہواری ہے. جس دن خلا ہوا ہے، جس دن
اس کے بعد جو پہلی ماہواری آئے گی اور وہ ختم ہوگی, عورت غسل کر لے گی, تو پھر وہ عدت ختم ہوگی. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ مان لیجیے آج کی تاریخ میں کسی عورت کا خلا ہوا, اب آج کی تاریخ کے بعد اگلے ایام میں جو بھی پہلی ماہواری اس کو آئے گی, جب وہ ختم ہو جائے گی, عورت غسل کر لے گی, تو پھر اس کی عدت ختم مانی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا نا خلا کا, ان کا اور ان کی بیوی کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ اعتدی بحیضۃ, ایک ماہواری تم عدت گزارو. تو خلا کی عدت ایک ماہواری ہے جس کو استبرا کہتے ہیں, استبراء رحم. جی تنویر بھائی ٹھیک ہے. اور شیخ طلاق کی عدت؟ طلاق کی عدت تین ماہواری ہے طلاق کی عدت. ٹھیک ہے سر, بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ابو عسکری, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام آواز آ رہی علیکم. جی آ رہی ہے, بولیے. ہے؟ شیخ میں نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم پچھلی امتوں کے نقشے قدم پر نہیں چلو گے. جیسے ہاتھ بالش کے برابر تم ان برابر. تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کہیں وہ یہود و نصارہ اور فارس تو نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جی ہاں وہی ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہوگا. تو قرآن بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ کنتم خیر امت الناس, جو آیت ہے تم بہترین امت ہو جو چنے گئے ہو لوگوں کے لیے. تو ایک طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. مطلب ان دونوں باتوں کو کس طرح دیکھا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو, اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے, اس امت کے ہر فرد کو بہترین فرد تھوڑی کہا ہے. یہ امت بہترین امت ہے, اور پھر یہ اس بہتری یا اس خیریت کا سبب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, قرآن کی آیت ہے جو آپ نے اشارہ کیا. تو یہ امت بحیثیت امت سب سے بہترین امت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس امت کے اندر برے لوگ نہیں پائے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ امت بہترین امت ہے, لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کے اندر خرابیاں آ جائیں گی اور وہ قیامت کی نشانی ہوگی. تو اس آیت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بہترین امت ہے چاہے وہ کچھ بھی کرے. یہ امت بحیثیت مجموعی بہترین امت ہے, لیکن اس امت کے افراد میں برے لوگ ہو سکتے ہیں, یا ایک ایسا زمانہ آ سکتا ہے جب اس امت کے اندر خرابیاں آ جائیں گی. جی ٹھیک ہے بھائی. جی شیخ یہ کچھ اور ہے. تو کیا اللہ کے رسول نے کسی مخصوص لوگوں کو کہا کہ ضرور تم ان کی طرح ہو جاؤ گے, یا آل امت کو کہا گیا؟ میرے بھائی کہاں سے لاتے ہیں کنفیوژن, کس کو سنتے ہیں؟ دیکھیے امت میں کہنا تو ایسے ہی آتے ہیں. کروڑوں افراد ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خرابیاں تمام افراد کے اندر آ جائیں گی. بہت سارے لوگوں کے اندر وہ خرابی آ جائے گی جو اس حدیث کے اندر جو ہے بتائی گئی ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تمام افراد کے اندر وہ خرابی آ جائے گی. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تو ہے, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, اس امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ آخری وقت تک ایک گروہ حق پر رہے گا. تو اس امت میں حق پر رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور اس امت میں معصیت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو وہ جو معصیت کرنے والے ہیں انہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے تم اتباع کرو گے. جی ٹھیک ہے ایک اور سوال ہے, بس ایک اور سوال ہے بھائی, چھوٹا سا. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لے لیجیے گا. شیخ ایک سوال ہے بس, ایک ہی ہے چھوٹا دو سا. سوال ہو گئے نا آپ کے. ہاں یہ تو بولیے ایک ہی ہے نا, ایک فتو ایک باقی ہے. نہیں تو اور بھی لوگ ہیں نا, جلدی بولیے, چلیے جلدی بولیے. جی شیخ سورۃ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جو ہم نے آپ کو وما تمام ارسلناک جہانوں الا کے رحمۃ الا رحمۃ. رحمۃ للعالمین. جی جو اس طرح ترجمہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رحمت عالمین بنا کر بھیجا, تو یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن سورۃ الفتح کے اندر جو لاسٹ جو آیت ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
जो ये आयत है, तो ये दो को हम किस तरह ले? एक तरफ अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन है, एक तरफ कुफार के लिए बहुत शिद्दत से नफरत रखने वाले हैं। जी, रहमत का मतलब आप क्या समझते हैं वो बताइए मुझे। रहमत मतलब इस पे ईमान में शायद लेता हूँ, जो आपने दावत काम बिल्कुल किया गलत जो लेते लोगों हैं की। आप, बिल्कुल गलत लेते हैं उसका मतलब। अल्लाह जी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम लेकर के आए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम में पूरी दुनिया के लिए रहमत है। अब अगर उन अहकामात को आप कबूल करेंगे तो गोया कि उस रहमत को आप कबूल कर रहे हैं। अगर आप नहीं कबूल कर रहे हैं तो फिर आपको उस रहमत से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। रहमत बनकर तो आए हैं, रहमत लेकर आए, लेकिन क्या आपने उस रहमत को कबूल किया? अगर आप कबूल कर रहे हैं तो गोया कि आपके लिए वो रहमत है, आप कबूल नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वो रहमत नहीं है। दूसरी बात कि रहमत का ये मतलब कहाँ है कि जो मुजरिमीन हैं उनके साथ नरमी किया जाए, ये तो रहमत का मतलब नहीं है, बल्कि रहमत ये है कि मुजरिमों को सजा दी जाए ताकि जो मासूम लोग हैं वो उसके जुर्म से महफूज रह सके। अगर एक मुजरिम पर आप रहम करेंगे तो वो मुजरिम हजारों सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक आदमी को बचाने के लिए आपने हजारों लोगों को खतरे में डाला, ये कौन सी रहमत है? तो रहमत ये है कि जो आदमी मुजरिम है उसको सजा दी जाए, यही रहमत है। कुरान करीम की वो आयत नहीं पढ़ी आपने, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। क़िसास में क्या किया जाता है? बदला जी, जान के बदला बदले नहीं में। लिया जा, क़िसास में गर्दन मारी जाती है। जी क़िसास में गर्दन मारी जाती है। तो गर्दन, अल्लाह ताला कह रहा है कि गर्दन मारने में जिंदगी है। किसकी जिंदगी? जिंदगी तो ले रहे हैं हम, जिंदगी दूसरे लोगों की है। ये जो कातिल है, जो मुजरिम है, इसकी जिंदगी नहीं लोगे तो और लोगों की जिंदगियां लेगा। इसी तरह से जब आपको पता होगा कि अगर मैंने किसी को कत्ल किया तो मैं मारा जाऊंगा, तो आप कत्ल करने से रुक जाओगे, तो इसमें जिंदगी है। तो अगर कोई मुजरिम है तो उसके साथ सख्ती करना यही रहमत है, यही दरअसल रहमत है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बना करके भेजे गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख, उसका वजाहत करें ना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई वही अभी तो तक मैं बताया क्या कर शेख रहा ने, था? अभी तक क्या कर रहा वही था तो मैं? बताया। ये तो रहमतुल जालिम के आलमीन हो साथ गए थे। सख्ती करना ये रहमत है, शेख ने कहा। मुजरिम है उसके अच्छा साथ सख्ती करना ये रहमत है। जी समझ रहे हैं सर, आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसको एक मरतबा रिवर्स करके सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगी बात। खान भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके शेख, बाद मैं मेरा आसिफ को जी। किबला के यानी से सवाल है। हाँ, नमाज में जो किबला बनाते हैं काबा को, तो इधर एक रूम है, घर है, और ये थोड़ा किबला से क्रॉस पड़ता है, मतलब 2 हाथ 3 हाथ एक सफ में 2 हाथ पड़ता है क्रॉस, और रूम ठीक थोड़ी है। छोटी है और आदमी ज्यादा है, तो इसके हिसाब से अगर 2 सफ बनाते हैं तो किबला थोड़ा इधर पड़ जाता है, तो क्या नमाज हो जाएगी? 2 हाथ क्रॉस पड़ता है सफ में। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, अगर आप काबा के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, यानी काबा आपके सामने है, ऐसी सूरत में इस्तिक़बाल क़िबला का तरीक़ा ये है कि आईने क़िबला का इस्तिक़बाल करना है। आईने क़िबला का मतलब आप एक इधर उधर नहीं हो सकते। जैसे काबा आपके सामने है तो बिल्कुल काबा की तरफ आपका रुख होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं, काबा की तरफ। इसको कहा जाता है आईने क़िबला का इस्तिक़बाल। लेकिन अगर आप दूर हैं, काबा आपकी निगाहों से ओझल है, आप दूर हैं, जैसे आप हिंदुस्तान में हैं, ऐसी सूरत में जिहते क़िबला का इस्तिक़बाल करना है। जिहते क़िबला का मतलब क्या है? आप ये बताइए कि हिंदुस्तान, जिहत का मतलब सिमत, जिसको हम कहते हैं सिमत उर्दू में, हिंदुस्तान से क़िबला किस सिमत में है? पूरब सिमत में, पूरब में या मतलब यहाँ पश्चिम से हम में? लोग का मैं तो पश्चिम पश्चिम पड़ता है। समझता था। हाँ, मैं तो पश्चिम समझता था। तो हिंदुस्तान से किबला ये पश्चिम की जिहत में है। गोया कि आपको इस्तिक़बाल किबला कैसे करना है? पश्चिम की तरफ रुख करना है। अगर आपने पश्चिम की तरफ रुख किया तो आप किबला का इस्तिक़बाल कर रहे हैं।
آپ تھوڑا سا دائیں ہیں تھوڑا سا بائیں ہیں تو اتنا دائیں بائیں مت ہوئیے کہ آپ کا رخ اتر کی طرف ہو جائے یا دکن کی طرف ہو جائے. اگر اتر اور دکن کے درمیان جو جگہ بنتی ہے آپ لکیر ایک کھینچیے, آپ کراس بنائیے اور کراس کے درمیان میں کھڑے ہو جائیے. کراس کا کی ایک سوئی اتر کی طرف ہو ایک دکن کی طرف ہو, ایک پورب کی طرف ہو ایک پچھم کی طرف ہو. تو یہ جو اتر دکن والی لکیر ہے اس لکیر پہ آپ کو ایسے کھڑا ہونا ہے کہ آپ کا رخ دکن کی طرف نہ جائے یا اتر کی طرف نہ جائے. اس درمیان میں اتر اور دکن کے درمیان میں جو جگہ ہے اسی کو جہت قبلہ کہا جاتا ہے. گویا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل سیدھا کھڑے ہوں. اگر آپ جہت قبلہ کا استقبال کر رہے ہیں تو یہ استقبال قبلہ ہے. اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ مدینہ میں وارد ہوئی. وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ, ما بین المشرق والمغرب قبلہ, یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان جو جہت ہے جو جگہ ہے وہ قبلہ ہے. مدینہ سے ظاہر ہے, مدینہ سے قبلہ جنوب کی سمت میں ہے دکن کی طرف. تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بین المشرق والمغرب, اگر جنوب کی طرف آپ رخ کریں گے مدینہ میں تو جو ہے آپ قبلہ کی طرف ہوں گے. اب آپ کا دایاں ہاتھ پچھم کی طرف ہوگا, بایاں ہاتھ پورب کی طرف ہوگا. اب اس دونوں ہاتھ کے بیچ میں اگر آپ کا رخ ہے تو آپ قبلہ کی طرف ہیں. تو اسی حدیث کو آپ ہندوستان پر فٹ کیجئے. اس کا مطلب اگر آپ اتر اور دکن کے درمیان والی جگہ کی طرف آپ کا رخ ہے تو آپ قبلہ کا استقبال کر رہے ہیں. جی خان بھائی, جی سمجھ سر, میں آئی بات بھائی یا نہیں؟ جی الحمدللہ سمجھ میں آئی. جزاک اللہ ٹھیک ہے, خیر. بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, آصف, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی آصف. آواز آ رہی ہے آپ کو آصف؟ آصف بھائی, جی آصف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہم نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. ٹھیک ہے, شاید بھائی کا نیٹ ورک پرابلم ہے, میں ریموو کر رہا ہوں. اس کے بعد میں آر ایچ آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عورت کا گھر والے کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد اس کو دوسری شادی کرنا پڑے گی تو اس کا ولی کا رہنا ضروری ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ ولی اس عورت کو خود ولی کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل غلط سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ حدیثیں ہیں ولی کے ضروری ہونے کے لیے. انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی, بغیر ولی کے نکاح صحیح نہیں ہے. اور یہ اس عورت کے بارے میں بھی ہے جو ابھی کنواری ہے, جس کی پہلی شادی ہو رہی ہے, اس عورت کے بارے میں بھی ہے جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے یا اس کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے. یہ تمام عورتوں کے بارے میں ہے. تو کسی عورت کی شادی کے لیے ولی کی اجازت یہ شرط ہے, ولی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, چاہے وہ عورت ابھی پہلی شادی ہو رہی ہو یا اس کی دوسری شادی ہو رہی ہو. ٹھیک ہے عارج بھائی, ٹھیک ہے, واضح وسیع کہ اس پہ دلیل تو وہی دے سکتے ہیں معائشہ جس حدیث کا راوی ہے کہ جی بتائیے. جو معائشہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس عورت کا جو اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے. بالکل بالکل, وہ حدیث تو یہ دلیل جو آپ دے رہے ہیں نا وہ اسی بات کی دلیل ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا. ایما امرأۃ نکحت بدون اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل, یہ حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور آپ نے ایک دلیل کو اور ایڈ کر دیا جو میں نے ذکر کیا تھا اس کے ساتھ. جی ٹھیک ہے عارج بھائی, بہت شکریہ, اللہ خیر. بارک اللہ, جزاک اللہ خیرا. حمزہ ابن ارشد, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے پاس دو سوال ہے, اجازت سے میں پوچھوں؟ جی جی پوچھ لیجئے, فرمائیے. شیخ
سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ جو نماز میں کوئی بھی اگر انسان کا رکن چھوٹتا ہے تو وہ انسان اس رکن کو دہرائے گا، رکن نماز کا. جی شیخ اگر وہ رکن نماز کی جماعت میں چھوٹ جائے، جیسے مثلا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا اور کوئی چیز رکن نماز کی جماعت میں چھوٹ جائے، تو کیا پھر ہم جب جماعت پوری ہو جائے گی تو اس رکعت کو دہرائیں گے جس رکعت میں میری جماعت وہ چھوٹی ہے؟ اس کو بہت ہی آسان انداز میں آپ ایسے سمجھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی رکعت میں کوئی رکن آپ کا چھوٹ گیا، کسی ایک رکعت میں کوئی رکن آپ کا چھوٹ گیا، ایسی صورت میں وہ رکعت جس میں آپ کا رکن چھوٹا ہے وہ رکعت کینسل مانی جائے گی، وہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی. اب آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے اب تک، جس میں سے کہ ایک رکعت کے اندر کوئی رکن چھوٹ گیا ہے، اس کا مطلب آپ نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے. اب آپ کو ایک رکعت اور ایڈ کرنا ہے کیونکہ وہ رکعت کینسل ہو گئی، وہ مانی نہیں گئی. تو اگر آپ جماعت میں ہیں اور کسی ایک رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ آپ پڑھنا بھول گئے، آپ نے نہیں پڑھا، بعد میں آپ کو یاد آیا، اب ایسی صورت میں جب امام سلام پھیر دے گا تو آپ اس رکعت کو ریپیٹ کریں گے جیسے کہ مسبوق اس کو ریپیٹ کرتا ہے. گویا کہ مسبوق کی طرح سے آپ ایک رکعت کا اور اضافہ کریں گے کیونکہ آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوئی ہے. جی جی شیخ. اور شیخ ایک اور سوال ٹھیک ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے شیخ، مجھ سے ایک اور جی جی سوال. شیخ سوال یہ ہے کہ شیخ میں نے آپ ہی کا سنا تھا سوال جواب سیشن میں کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے تو اگر جہاں وہ سجدہ کرتا ہے اس کے آگے سے کوئی مصلی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. شیخ اب میں نے ایک بھائی کو بتایا تو ذرا وہ بولے وہ ذرا دلیل کا مطالبہ کر رہے تھے، ذرا ایک بار دلیل سے سمجھا دیں جزاک اللہ خیر. بالکل 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 سمجھائیں گے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرمایا ہے، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں بین یدی المصلی، اس طرح کے الفاظ ہیں. بین یدی مطلب سامنے سے، اس کے سامنے سے، اس کے آگے سے گزرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب گویا کہ کوئی آدمی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو یا تو وہ آدمی سترہ رکھے ہوئے ہوگا یا تو سترہ نہیں رکھا ہوگا. اگر وہ آدمی سترہ رکھا ہے تو ایسی صورت میں سترے کے پیچھے سے آپ گزریں گے، یعنی جہاں وہ سترہ رکھا ہے اس کے پیچھے سے آپ گزریں گے، کیونکہ اگر اس کے اور سترے کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو پھر سترہ رکھا کس بات کا ہے، وہ پھر سترے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا سترہ چھوڑ کر کے اس کے پیچھے سے آپ گزریں گے. لیکن اگر کوئی آدمی سترہ رکھے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں پر اصل سوال آتا ہے کہ گزرنے والا کہاں سے گزرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع فرمایا، نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع فرمایا. اب یہ سوال آتا ہے کہ سامنے کا مطلب کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، کتنا سامنے، 1 میٹر 2 میٹر 4 میٹر 10 میٹر، کتنا سامنے سے؟ کیونکہ جیسے 1 میٹر سامنے ہے ویسے 2 میٹر بھی سامنے ہے. مان لیجئے کوئی آدمی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ وہ 1 میٹر سامنے سے نہیں گزرے گا، اس کے آگے سے گزرے گا، تو دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں 2 میٹر سامنے سے نہیں گزرے گا. تو یہ پوچھتا ہے کہ بھئی 2 میٹر کی دلیل کیا ہے، وہ کہے گا جو آپ کی 1 میٹر والی دلیل ہے وہی میری 2 میٹر والی دلیل ہے، کیونکہ وہ بھی سامنے ہے وہ بھی سامنے ہے. میں آ کے کہتا ہوں کہ اگر مصلی مسجد کے بالکل آخری حصے میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ محراب کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے، بالکل مسجد کے اگلے حصے سے بھی نہیں گزر سکتے. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، میں کہوں گا جو دلیل آپ 1 میٹر کے لیے دے رہے ہو وہی میری دلیل ہے محراب کے سامنے سے بھی نہ گزرنے کی، کیونکہ محراب کا کے سامنے جو ہے وہ بھی مصلی کے سامنے ہی ہے. یا کوئی آدمی مان لیجئے کسی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، کسی فیلڈ میں نماز پڑھ رہا ہے، اب فیلڈ میں جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہ سب کو سامنے کہا جائے گا، بین یدی المصلی کہا جائے گا. تو وہ گویا کہ آگے 50 میٹر سے بھی نہیں گزر پائے گا وہ. اب جہاں سے وہ میدان ختم ہوگا، دیوار وار شروع ہوگی، وہاں سے جا کے گزرے. اگر یہ جھگڑا ختم ہوگا، یہ کبھی نہیں ختم ہوگا. ایک آدمی 1 میٹر کہے گا، دوسرا آدمی 10 میٹر کہے گا، آپ کس کی بات مانو گے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ 1 میٹر والے کو مان رہے ہو تو 2 میٹر والے کو کیوں نہیں مان سکتے آپ؟ جو دلیل اس کی ہے وہی دلیل اس کی بھی ہے، کیونکہ بین یدی المصلی تو سب کچھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہمیں اس کے لیے کوئی ضابطہ چاہیے. بین یدی المصلی جو گزرنے سے منع کیا گیا ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی اصول چاہیے, شرعی ضابطہ چاہیے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے, مسجد میں داخل ہوتا ہے, تو جتنی جگہ پر وہ نماز پڑھتا ہے اتنی جگہ پر اس کا استحقاق ہوتا ہے. اس کو استحقاق کہا جاتا ہے. فقہا کی اصطلاح میں استحقاق التصرف. جتنی جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اتنی جگہ کا وہ مستحق ہوتا ہے. اس کو نہ تو وہاں سے کوئی اٹھا سکتا ہے, کوئی بھی آ جائے اس کو نہیں اٹھا سکتا وہاں سے. یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا وضو ٹوٹ گیا, وضو بنانے چلا گیا, اس جگہ پر آ کر کے کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ وہ اس کا استحقاق ہے اتنی جگہ. گویا کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آدمی تعدی نہیں کر سکتا, زیادتی نہیں کر سکتا, اس سے اس کا استحقاق نہیں چھین سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ساری جگہیں ہیں مسجد میں, ان جگہوں پر وہ اپنا استحقاق ثابت نہیں کر سکتا. جیسے آپ مسجد پہنچے, آپ بیٹھ گئے اپنے لیے, بغل والی جگہ آپ اپنے دوست کے لیے لے رہے ہیں, نہیں لے سکتے. جتنی جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ آپ کے لیے بس, اور اس وقت تک ہے جب تک آپ مسجد سے نکل نہ جائیں. یہ اصول ہے, اور تقریباً یہ اصول متفق علیہ ہے تمام لوگوں کے نزدیک. اب اس اصول کی بنیاد پر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے لے کر کے جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہاں تک آپ اتنی جگہ کے مستحق ہیں, اس سے زیادہ جگہ کے آپ مستحق نہیں ہیں. لہٰذا اتنی جگہ پر کوئی آدمی نہیں گزر سکتا. اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں ان پر آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. اگر آپ کو اور زیادہ جگہ چاہیے, اپنے سجدے کی جگہ سے آگے بھی جگہ چاہیے, تو آپ نے سترہ کیوں نہیں رکھا؟ سترے کا تو حکم دیا گیا تھا آپ کو, آپ نے سترہ تو رکھا نہیں. اب اس کے بعد جو ہے آپ کو آگے کی ساری جگہ چاہیے. تو یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. اور اگر آپ کہو گے کہ سجدے کے آگے جو جگہ ہیں وہاں سے بھی نہیں گزر سکتے, یہ جھگڑا کبھی نہیں ختم ہوگا. کوئی آدمی لا کر کے مجھے دلیل دے. وہ اگر 2 میٹر بولے گا, میں 3 میٹر بولوں گا. کیا دلیل ہے؟ میری بات کو کیسے رد کریں گے آپ؟ کیونکہ وہ بھی بین یدی المصلی ہے. تو شریعت کے جو اصول ہیں, مسجد کے جو احکام ہیں, یا جب کوئی آدمی مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اس کے سلسلے میں جو اصول ہیں شریعت کے, وہ یہی کہ جتنی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی جگہ آپ کی ہے, اس کے آگے کی جگہ آپ کی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اس کے سجدے کی جگہ سے آگے سے گزر سکتے ہیں. اور یہ جو میں بول رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا اپنا اجتہاد ہے, فقط اپنا اجتہاد. جتنے معتبر علماء ہیں سب کے یہاں آپ کو یہی ملے گا. اب یہ بات اور ہے کہ ہمارے یہاں شریعت کے احکام جذبات سے زیادہ اور دلائل سے کم بیان کیے جاتے ہیں. ہمارا جذبہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, 5 میٹر نہیں گزر سکتے, مسجد کے آگے تک نہیں گزر سکتے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے. بھائی یہ شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے, یہ ہندوستان کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے. شیخ ابن عثیمین نے بہت تفصیل سے اس پر بات کیا. شیخ ابن عثیمین, شیخ ابن باز, یہ اس زمانے کے معتبر بڑے علماء ہیں. اور ایسا نہیں کہ انہوں نے بغیر دلیل کے کوئی بات کہہ دی اور ہم نے مان لیا. انہوں نے ان اصولوں کو بیان کیا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے. جی اور حمزہ, اگر آپ اس کے خلاف بات کرو گے, اس کے خلاف اگر آپ بات کرو گے تو میں آپ سے دلیل مانگوں گا کہ 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر کی دلیل دیجیے. جی بہت شکریہ شیخ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. شیخ اصل میں شاید ٹیکنیکل پرابلم ہے, گیسٹ ایڈ نہیں ہو پا رہے. میں جب تک دیکھ رہا ہوں ہماری ٹیم سالو کر رہی ہے. میں ایک کمنٹ سے ایک سوال لے لیتا ہوں. سسٹر اصفیہ ہے شیخ, انہوں نے ایک سوال کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے سسرال والے ہمیں گھر میں نہیں رکھنا چاہتے, جس کی وجہ سے میں مائکے میں ہوں شیخ, اور میرے شوہر جو ہے پردیس میں رہتے ہیں, ہندوستان میں نہیں رہتے, ہندوستان کے باہر رہتے ہیں. تو ہم لوگ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں. تو دونوں سے متعلق کچھ نصیحت کر دیجئے شیخ. دیکھیے بہن, اس کا تعلق بھی آپ کے معاشرے میں جو پایا جانے والا غیر اسلامی سسٹم ہے اس سسٹم سے تعلق رکھتا ہے. سوال غیر اسلامی سسٹم جو میں کہہ رہا ہوں,
دیکھیے آپ کو گھر مہیا کرنا, آپ کے رہنے کا انتظام کرنا, یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے, آپ کے سسرال والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے آپ کا شوہر کماتا ہے, کس کو دیتا ہے, اس کی کیا پرابلم ہے وہ جانے, اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کو. آپ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق آپ کو ملنے چاہیے. آپ کا ایک حق ہے کہ آپ کو کھانا ملنا چاہیے, آپ کو کپڑا ملنا چاہیے, آپ کو علیحدہ گھر ملنا چاہیے. تو آپ کے لیے گھر مہیا کرنا یہ آپ کے ساس سسر یا سسرال کے دیگر لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری آپ کے شوہر کی ہے, اور آپ ان کو بتائیے کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے, یہ مسئلہ آپ حل کیجئے. تو لہٰذا اگر آپ کے ساس سسر یا سسرال والے نہیں رکھ رہے ہیں تو اس پر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کوئی جرم نہیں کر رہے ہیں شرعی اعتبار سے. اب شاید آپ یہ کہیں کہ میرا شوہر کما کما کے ان کو دیتا ہے, اگر وہ کما کما کے دیتا ہے اس کا مسئلہ ہے بھائی, ان کو دو کما کے, تمہاری مرضی ہے دے رہے ہو, حالانکہ تمہارے اوپر واجب نہیں کہ تم کما کما کے اپنے گھر والوں کو دو, یہ واجب نہیں ہے, لیکن تم دینا چاہتے ہو بے شک دو, تمہاری مرضی. لیکن جو بیوی کا حق ہے پہلے اس کو ادا کرو, اس کو گھر مہیا کرو رہنے کے لیے. تو جو ہے یہ اس پریشانی کو سالو کرنا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے. دوسرا آپ نے قربانی کی بات کی, تو دیکھیے قربانی جو گھر کا مین ذمہ دار ہے, جس کے اوپر گھر کے افراد کا نان و نفقہ وغیرہ واجب ہوتا ہے, قربانی کرنا اصل اس کی ذمہ داری ہے, اس کو قربانی کرنا چاہیے. اگر کوئی اور بھی فرد کرے تو کر سکتا ہے, لیکن اصل جو ذمہ داری ہے, اصل اس کا جو استحباب یا اس کی مشروعیت ہے اس آدمی پر ہے جو گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے, جو نان و نفقہ جس کے اوپر لوگوں کا واجب ہے, اس کے لیے مشروعیت ہے قربانی کی. باقی اگر کوئی دوسرا فرد بھی کرتا ہے, اس کے پاس مال ہے, وہ قربانی کرتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا شیخ, وقت ہمارا ہو گیا ہے تو آج کی اسٹریم کو ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں, الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں, آپ نے سوالات کیے. چونکہ وقت ہو گیا ہے تو آج کی اسٹریم کو ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز, الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.